फरमाते हैं। आज लोगों की आवाज बनते हैं, लोगों के मसाइल पे बात करते हैं। औरंगजेब जी पहाड़ी रंग में आलमी सतह पर इंसानी फौज और अजीम तर नाम नहाद जमहूर हम की बात नहीं, हम जितना भी कहेंगे बुनियादी इंसानी हक टेरिटरी में बदला और अपने कश्मीरियों से किए गए वादों के मुताबिक थी, न कश्मीरियों से मोहतरम। और अब क्या है, उनको जो हकूक जो मराहत के लिए आजादाना कॉन्फिडेंस में लिया जाए, और इस तरह का कवायद और जवाबत पसंद, आजादी पसंद ना कोई हुकूमत हो सकती है और बसते हैं, ये उनकी गिरफ्तारी है। उसके मुंह पर एक जबरदस्त राइट्स और अक़वाम की मजम्मत हर सतह पे की जानी चाहिए। इस गिरफ्तारी की मजम्मत ने कबूल नहीं किया कि देखी है कि रियासत के लोग गिरफ्तारी नहीं है, जैसे मैंने हरबे हैं, इनसे बात रहना चाहिए। सियासी मुस्तकबिल को समझते जम्मू कश्मीर से गुजरता है। अगर रियासत को इस मौके पर, जबकि उन्होंने एक इक़दामात से हर हाल में हुकूमत तर्जुमानी भी की है और वक्त भी दिया है, बुज़दिलाना इक़दाम है और एक मसला है जो हर फोरम पर मौजूद करके लोगों पर तशद्दुद करके पहाड़ी रंग मीडिया की वसादत से कि जो रियासत जम्मू कश्मीर के दोनों हिस्सों के लोगों से पहले वो 1000 बार सोचे जो कुछ भी करने के लिए काफी है, बल्कि काफी से ज्यादा है। आवाज उठानी चाहिए, ये मजम्मत करनी चाहिए के खिलाफ और रियासत जम्मू कश्मीर के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पहाड़ी रंग के साथ न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातब हूं। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं जनाब प्रोफेसर रफीक भट्टी साहब। प्रोफेसर साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मौला पाक ने बड़ा एहसान है मोहतरम जी, थैंक औरंगजेब यू जी। सो मच सर जी, आपने टाइम दिया। हमेशा की तरह आप बड़ी शफकत फरमाते हैं। आज एक्चुअली हमारी गुफ्तगू का मौजू ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर के जो हिंदुस्तान वाला एरिया है, जो हिंदुस्तान के कब्जे में है, वहाँ पे वकार एच भट्टी साहब हैं। उनको बगैर वारंट के गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है। और वकार भट्टी साहब मकबूजा कश्मीर की एक मजबूत आवाज़ हैं, जो हमेशा लोगों की आवाज़ बनते हैं, लोगों के मसाइल पे बात करते हैं, रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के बारे में बात करते हैं, रियासत जम्मू कश्मीर की वादत पे यकीन रखते हैं। और उनको उनके चाहने वाले, उनके सुनने वाले, वो उनको बहुत ज़्यादा याद भी करते हैं। और ये बड़ा उनके साथ जो हैपन हुआ है, इस बारे में आज गुफ्तगू करेंगे। प्रोफेसर साहब, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन ये हमारे दोनों तरफ में इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, इस पे आप आज क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम जनाब औरंगजेब जी, पहाड़ी रंग मीडिया चैनल और इस प्रोग्राम के हवाले से ये बात तो बहुत वाज़ेह है, तारीख का हिस्सा है। और पूरी दुनिया में रियासत जम्मू कश्मीर के इस पार उस पार हिंदुस्तान पाकिस्तान में इस बात पर तो कोई किसी को अबहाम नहीं है कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर मुद्दतों से 47 से लेकर आज तक लोगों की आज़ाद आवाज़ को, जायज़ आवाज़ को, वो आवाज़ जो कि आलमी सतह पर इंसानी हकूक़ की आवाज़ होती है, उसको दबाने में उसने आज तक तो कोई कसर नहीं छोड़ी। बेशक। और 7 लाख फौज जो वहाँ बैठी हुई है, 7 लाख तो हम गिनते हैं, लेकिन वो हर तीसरे महीने में 50,000 फौजी और भेज देते हैं। निहत्ते कश्मीरी जो कि सिर्फ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, ना उनके पास असला है, ना वो किसी तंजीम से मुंसलिक हैं। हाँ, किसी ज़माने में बेचारे पत्थर शत्थर मार देते थे। तो 7 लाख भारतीय फौज और अजीम तर नाम नहाद जमहूरी हिंदुस्तान उन छोटे छोटे बच्चों को जो पत्थर मारते थे, उन पर भी बुलेट और ग्रेनेड और हर तरह की जो हिंसा है, यानी अत्याचार है, और इंसानी हकूक को दबाने के लिए नाम नहाद बड़ी जमहूरियत के कारपरदाज जनता पार्टी वाले, मोदी साहब सरकार के ताबेदार,
وہ کشمیریوں کو کس طرح سے دباتے اور ان کی آواز کو قدغن لگاتے آ رہے ہیں، اس میں کوئی ابہام کی بات نہیں. ہم جتنا بھی کہیں گے، جتنا بھی بولیں گے، وہ کم ہی ہوگا. کوئی شک شبہ کی بات نہیں ہے کہ وہاں جو بھارت کی فوجی دستے ہیں، جو غیر فوجی دستے ہیں، جو پیراملٹری ہیں، جو انٹیلیجنس ہیں، وہ تقریباً ہر 5-7 کشمیری کے اوپر ایک آرمی کا کوئی نہ کوئی بندہ اس کے اوپر مامور ہے، صرف اس لیے کہ وہ ریاست کے اندر لوگوں کی آواز کو دبانے کے لیے، ان کے بنیادی انسانی حقوق سلب کرنے کے لیے اور بلاತ್कार کرنے کے لیے وہاں موجود ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ انسانی حقوق کے اطلاف کی سب سے زیادہ شرح، سب سے زیادہ اطلاف اور کشمیریوں پر جبر و ظلم و تشدد کا جو دروازہ کھلا تھا وہ 5 اگست 2019 کو کھلا تھا، جب بھارتی حکومت نے ایک عظیم قدیم ریاست کو ایک ٹیریٹری میں بدلا اور اپنے آئین، اپنے منشور، اپنے دستور اور اپنے نام نہاد سیکولرزم کے ساتھ بلاत्कार کر کے ریاست کو جبراً اس کی حیثیت تبدیل کر دی تھی، جو کہ نہ تو کشمیریوں سے کیے گئے وعدوں کے مطابق تھی، نہ کشمیریوں سے کسی قسم کے مشورے کے مطابق تھی، نہ کبھی بھی کشمیریوں نے بھارت کو اس قسم کے اقدامات کے حوالے سے کوئی بھی کسی قسم کی رضامندی دی تھی. تو اس جبر کا جو سب سے بڑا دروازہ کھلا تھا محترم اورنگزیب جی، وہ 5 اگست 2019 19 کو کو کھل گیا تھا. اور اس تاریخ سے کتنے مہینے، سال، تقریباً 2 سال تک وہاں کرفیو رہا، وہاں فوجی کنٹرول رہا، اور لوگوں کو بازاروں تک، ہسپتالوں تک، بچوں کو سکولوں تک جانے کی اجازت نہیں تھی. یہ جبر، بھارتی جبر جو بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر جاری و ساری ہے، اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ خود بولتا ہے. اور اب جو ابھی واردات ہوئی ہے جس کا حوالہ آپ نے دیا ہے، وقار ایچ بھٹی، یہ ایک انتہائی بے ضرر انسان اور قانون، قاعدے اور ضابطے کی بات کرنے والا آدمی، اور اس پار اور اس پار لوگوں میں مقبول و پسندیدہ شخصیت، جس کا نہ کسی دہشت گردی کے گروپ سے تعلق ہے، نہ کسی عسکری گروپ سے تعلق ہے، جو بالکل نہتا ہے، جو ننگے پاؤں اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتا رہتا ہے. اور احتجاج کیا ہے؟ احتجاج کوئی کسی پر حملہ کرنے کا احتجاج نہیں ہے، یا کسی فوجی دستے کے اوپر نہیں ہے، یا کسی عمارت یا کسی اور دفتر پر، یا کسی سرکاری گروپ پر یا سرکاری نمائندے پر، سرکاری اہلکار پر کوئی حملہ نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں سے کیے گئے وعدے اور ریاست جموں کشمیر کے اپنے آئین اور بھارتی آئین کی روح سے ریاست کے لوگوں کو جو حقوق، جو مراعات حاصل ہیں، ان کو پورا کیا جائے. اور کشمیریوں کی جو حق خود ارادیت ہے، استصواب رائے کا حق ہے، اقوام متحدہ نے جس کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور انڈین آئین میں جو بات موجود ہے، اس اپنے آئین کا احترام کرتے ہوئے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو ان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے آزادانہ رائے معلوم کی جائے. وہ اس بات کا بھی قائل ہے کہ ریاست جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس پر پاکستان سے بھی چرچا کی جائے، یعنی پاکستان کو بھی کانفیڈنس میں لیا جائے.
اس طرح کا معتدل انسان جو ڈائلاگ پر یقین رکھتا ہے، جو بنیادی انسانی حقوق کے احترام کے لیے سینہ تان کر کھڑا ہے، جو صرف انسانی بنیادی حقوق اور قواعد و ضوابط اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں بات کرتا ہے، اور جو ایک ڈائلاگ کی صورت میں مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے، اگر اس قسم کے اعتدال پسند، امن پسند، آزادی پسند اور ریاست کی شناخت کے لیے بات کرنے والے آدمی کو بھارتی حکومت یا بھارتی فوج اس کو اریسٹ کرتی ہے، ہراساں کرتی ہے، تو اس سے بڑی بزدل گئی گزری نہ کوئی حکومت ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی قوم ہو سکتی ہے۔ اس پر بھارت والوں کو کوئی فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اقوام عالم کی نظر میں بھارت کا امیج گرا ہے۔ وقار بھٹی کا اریسٹ کرنا، اس کو گرفتار کرنا یا اس کو ہراساں کرنا، یہ ایک وقار بھٹی نہیں ہے، یہ پوری ریاست جموں کشمیر کے اندر بسنے والے خونی لکیر کے اس پار، خونی لکیر کے اس اس پر پار، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کشمیری بستے ہیں، یہ ان کی گرفتاری ہے۔ کشمیریوں نے عسکریت چھوڑ دی تھی، کشمیریوں نے اسلحہ چھوڑ دیا تھا، کشمیریوں نے ڈائلاگ، مکالمے کی بات شروع کی تھی۔ اس لیے شروع نہیں کی تھی کہ ان کے اوپر اس طرح کا بہیمانہ، سفاکانہ اور ظالمانہ رویہ روا رکھا جائے گا۔ یہ گرفتاری میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی جو حکومت ہے اس کے منہ پر ایک زبردست تمانچہ ہے۔ وقار بھٹی نہتہ اور اعتدال پسند اور مذاکرات و مکالمات کے ذریعے قومی معاملات کو سلجھانے والا ایک نڈر، بے باک اور دلیر کشمیری ہے۔ بے شک وہ اس تمام جبر و تشدد کے باوجود پچھلے کئی سالوں سے یہ بات کر رہا ہے کہ اس تنازع کو مل بیٹھ کر اقوام عالم کی رائے، چارٹر آف ہیومن رائٹس اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ میں ریاست جموں کشمیر کے اس پار، اس پار اور پوری دنیا میں کشمیریوں کو یہ اپیل کروں گا کہ اگر بھارتی حکومت اس طرح کے اوچھے اور ظالمانہ اور بہیمانہ اور سفاکانہ قسم کے رویوں پر اتر آئی ہے تو پھر ہمیں یقیناً اس کے حوالے سے اپنی پالیسی کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ وقار بھٹی کی گرفتاری کی مذمت ہر سطح پہ کی جانی چاہیے۔ جتنے بھی انسانی حقوق کے علمبردار تنظیمیں ہیں، سوشل میڈیا ہے، بھارت کے آزادی سے محبت کرنے والے، انسانوں کے حقوق سے محبت کرنے والے وکلاء ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ کسی اور مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، جو اہنسا میں یقین رکھتے ہیں، جو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے بنیادی حقوق میں یقین رکھتے ہیں، ان کو اس گرفتاری کی مذمت کرنی چاہیے۔ یہ موجودہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کی جو ریاستی حکومت ہے، عمر عبداللہ کا بھی فرض ہے اور وہاں کی قیادت کا بھی فرض ہے کہ وہ اس طرح کے عسکری یا فوجی ہتھ کنڈوں سے بھارت کو روکیں۔ بھارت اگر اس طرح سے ریاستی لوگوں پر فوج کے ذریعے حکومت کرنا چاہتا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج تک اس کی فوجی حکومت کو کشمیریوں نے قبول نہیں کیا، بے شک اور مستقبل بھی اتنا ہی روشن ہے۔ کشمیریوں کے سامنے اب ایک ہی مسئلہ ہے
اور وہ ہے ریاست جموں کشمیر کی جغرافیائی وحدت، اس کا حق ملکیت اور اس کا حق حاکمیت۔ ہندوستان اور پاکستان نے اپنے اپنے قومی مفادات کے حوالے سے، جو ہر قوم کے اپنے مفادات ہوتے ہیں وہ ہونے بھی چاہیے، انہوں نے اپنی بھرپور کوشش کر کے دیکھی ہے کہ ریاست کے لوگوں کو فوجی تسلط سے، بندوق سے، جبر سے، تشدد سے یا کسی اور حربے سے ان کی آواز کو دبانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اتنا ہی یہ ابھرے گی جتنا کہ دبا دیں گے۔ اور وقار بھٹی کی گرفتاری اس بات کی دلیل ہے کہ زنجیر ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے، منزل شہادتوں کی اب جگمگا رہی ہے۔ یہ ایک وقار بھٹی کی گرفتاری نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے، یہ پوری ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی گرفتاری ہے، اور ریاست جموں کشمیر کے لوگ جہاں کہیں بھی ہیں یقیناً اس گرفتاری کی بھرپور مذمت کریں گے۔ اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن ہو تو وہ بھارت کے ان اوچھے ہتھ کنڈوں اور ان ظالمانہ گرفتاریوں اور لوگوں کی آواز کو دبانے کے جو بت دلانہ حربے ہیں ان سے باز رہنا چاہیے۔ اب وقت بہت بدل چکا ہے، آر پار خونی لکیر کے اس پار اس پار ریاست جموں کشمیر کے لوگ سیاسی شعور سے مالا مال ہیں اور اپنی سیاسی مستقبل کو سمجھتے ہیں، کسی کے خلاف نہیں ہیں، بھارت کے خلاف نہیں ہیں، ان پاکستان خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان بہت خوشحال ہو، اور پاکستان کی خوشحالی کا راستہ ریاست جموں کشمیر سے گزرتا ہے۔ اگر بے شک ریاست جموں کشمیر منقسم ہے، تقسیم ہے یا کسی کے قبضے میں ہے تو پاکستان کی بھی ترقی کا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بے شک پاکستان کی دعا کرتے ہیں ہم یہ خوشحال رہے، لیکن وہ تبھی ہوگا جب پاکستان کے حکمران، پاکستان کے دانشور، پاکستان کے کارپرداز بااختیار لوگ اور ادارے اس بات کو سمجھیں گے کہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی ہی پاکستان کے ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ اور بھارت کو اس موقع پر، جبکہ انہوں نے ایک نہتے انسان کو فوجیوں کے ذریعے اریسٹ کیا ہے، بھائی آپ کے پاس پولیس ہے، آپ کے پاس باقی انتظامات ہیں، اس کو پکڑیں، اس کے اوپر کوئی مقدمہ کریں، اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو جواب دہ کریں۔ یہ کیا ہوا کہ ہر چھوٹے موٹے کام میں آپ فوج کو داخل کر دیتے ہو؟ تمہاری فوج نہ ہوئی، بزدلوں کا ٹولہ ہوا، ہر وقت ہر جگہ تمہاری فوج دھن دھناتی پھرتی ہے، تمہاری فوج کی وجہ سے ہی تمہارے ملک کی پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں پر اس طرح کے بہیمانہ اقدامات سے ہر حال میں حکومت ہندوستان کو گریز کرنا چاہیے۔ اور بالکل ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا والے جیسے آپ ہیں، ماشاءاللہ آپ نے ہر وقت، ہر کہیں، ہر جگہ اپنے اس چینل کے ذریعے سے انسانی بنیادی حقوق کی ترجمانی بھی کی ہے اور وقت بھی دیا ہے، اور اس کے لیے ہم آپ کے چینل کو بھی سلام کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں جو ہماری بات کو سمجھتے ہیں اور جن کو پتہ ہے کہ وقار بھٹی کی گرفتاری ایک احمقانہ اقدام ہے، ایک بزدلانہ اقدام ہے اور ایک ظالمانہ اقدام ہے۔ کسی صورت میں بھی اس طرح کی گرفتاریاں بھارت کے امیج کو بلند نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں یہاں آپ کی چینل کی وساطت سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں تمام ان لوگوں کو جو انسانی حقوق کے علم بردار بھی ہیں، انسانی حقوق کی بات بھی کرتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ کوئی دو ملکوں کا سرحدی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک قوم کے سیاسی مستقبل کا مسئلہ ہے جو ہر فورم پر موجود ہے، جس کو بالکل ٹالنے سے ٹلنے والا نہیں۔
جس کو دبانے سے دبنے والا دبنے والا نہیں، نہیں۔ جس کو روکنے سے رکنے والا نہیں۔ جب یہ بات دو ٹوک ہے تو اس کو لٹکا کر، لوگوں کو ڈرا کر، لوگوں کو گرفتار کر کے، لوگوں پر تشدد کر کے نہ تو اپنے ملک کو بدنام کریں، نہ اپنی انسانی قدروں کو اس طرح اس کا بلاತ್کار کریں۔ سو میری اپیل بھی ہے، اور میں یہ بات بتانا بھی چاہتا ہوں آپ کی اس میڈیا کی وساطت سے، پہاڑی رنگ میڈیا کی وساطت سے، کہ وقار بھٹی کو فی الفور رہا کیا جائے، فل اور اس کی رہائی کے لیے ہر سطح پر آواز بھی اٹھائی جائے۔ تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اس ایشو پہ بات کی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ریاست جموں کشمیر کے دونوں حصوں کے لوگوں کا جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، جو وکلاء ہیں، جو تاجر برادری ہے، میں سب سے اپیل کروں گا کہ اس وقار بھٹی کے لیے اپنی آواز اٹھائیں، تاکہ انڈیا کی جو سو کالڈ جمہوریت ہے اس کی کانوں میں بھی جوں رہیں گے، اور اس طرح اقدامات کرنے سے پہلے وہ 1000 بار سوچے۔ میں یہ آواز جو کچھ بھی کر رہا ہے اب وہ زوال پذیر ہے، نہ اس کا سیکولرزم رہا ہے، نہ اس کی جمہوریت ہے، نہ اس کی کوئی عالمی ساکھ ہے۔ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ان کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ رسوا اب ہوتے ہیں۔ بھارت دہشت گرد ہے، ایک تو مذہبی دہشت گردی انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، اور دوسرا انسانی حقوق پر وہ دہشت گردی کرتے ہیں، بیرون ملک بھی کرتے ہیں، جی کینیڈا میں بھی کرتے ہیں، امریکہ میں بھی کرتے ہیں، یورپ میں بھی کرتے ہیں۔ اب وہ ایک دہشت گرد ملک ہے، اور یہ دہشت گردی کی اس طرح کی کاروائیاں انہیں مزید بدنام کرنے کے لیے کافی ہیں، بلکہ کافی سے زیادہ ہے۔ جی ہمیں انجینئر جی رشید صاحب ہیں جو بھارتی سنسد کے ممبر ہیں، انہوں نے ابھی پچھلے دنوں میں بھارتی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بھارت سے کہا ہے کہ کہاں اور کتنے مزید کشمیری آپ نے شہید کرنے ہیں، کتنے کشمیریوں کے بچوں کو آپ نے قتل کرنا ہے، کتنے کشمیریوں کے اوپر مزید آپ نے تشدد کرنا ہے، اس کا جواب دیں۔ تو وہاں بھی جو لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی ہر سطح پہ، ہر چینل پہ، ہر مقام پر آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ مذمت کرنی چاہیے، اور وقار بھٹی کی لائف اور لبرٹی کا جو معاملہ ہے اس کو یقینی بنانا ہوگا۔ جی تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب، آپ نے ٹائم دیا، اور ناظرین کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اس ظلم کے خلاف، اس جبر کے خلاف، اور ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی آواز دبانے کے لیے جو اقدامات ہندوستان کی طرف سے کیے جا رہے ہیں ان پہ مذمت کریں اور اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ناظرین حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔ تھینک یو۔